एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके घर वालों को इज़्ज़त और सलामती के साथ महफूज रखे और आप सब के ऊपर अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए। बेटा, आज हम लोगों का है 9th क्लास की इस्लामियत के हवाले से लेक्चर नंबर 3। 9th क्लास का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने स्टार्ट लिया था सूरह अनफाल का। उसमें हम लोगों ने कुछ पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था। सूरह अनफाल का हमने रुकू नंबर 1 जो है उसका तर्जुमा किया था, और उसके साथ साथ ही हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने हदीस नंबर 1 जो थी वो हमने पढ़ी थी, अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार। तो आज हम लोग अपनी हदीस नंबर 3 इंशाअल्लाह हदीस नंबर 2 पढ़ेंगे, और साथ ही हम लोग हदीस नंबर 1 और 2 के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से इंशाअल्लाह होपफुली आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि आप लोगों का जो टेस्ट का सिलेबस जो है उसमें रुकू नंबर 1 और हदीस नंबर 1 और 2 जो है वो ऐड है। उसमें वो तमाम उसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह वो उसमें शामिल होंगे। तो बेटा, हदीस नंबर 2 जो है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म की तलब हर मुसलमान, और आप लोग गौर से देखोगे तो ब्रैकेट में मैंने लिखा है मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि मुसलमानों में कौन लोग शामिल हैं। मुसलमानों में मर्द और औरत ये तमाम लोग जो हैं ये इसमें शामिल हैं। तो अगर हमने मर्द और औरत लिखना है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में करना है। विदाउट ब्रैकेट करेंगे तो ये हमारे माइनस मार्क्स हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे नंबर जो हैं वो इसको काट देते हैं। तो लिहाजा आप लोग जब भी लिखोगे मर्द और औरत, या आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है कि इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो बेटा, इल्म हमने देखना है, हम जब अपना स्टार्ट ले रहे हैं यहाँ से, इल्म है क्या, इल्म का माना व मफ़हूम, ठीक है, हमें समझना है हदीस से पहले कि असल में इल्म है क्या। इल्म का बेटा लफ्ज़ी जो माना होता है वो है जानना, पहचानना, आगाह होना, वाक़फ़ियत हासिल करना या मार्फत हासिल करना। जबकि अगर हम इस्तिलाह में देखें, आम ज़ुबान में देखें, तो महज जानने का नाम इल्म नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ की हकीकत का इदराक जो है वो इल्म कहलाता है। किसी भी चीज़ की हकीकत का इदराक इल्म कहलाता है। हम इसको आसान ज़ुबान में यूँ कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात, मुकम्मल डेटा, मुकम्मल छानबीन करने के बाद जो हमारे पास नताइज निकलते हैं, जो रिज़ल्ट्स निकलते हैं, वो हकीकत में इल्म कहलाते हैं। इंसान को हवासे खमसा के ज़रिए, इंसान को हवासे खमसा से मुराद होता है 5 सेंसेस। इंसान को हवासे खमसा के ज़रिए जो मालूमात हासिल होती हैं वो भी इल्म कहलाती हैं। अब हवासे खमसा जो 5 हैं वो क्या हैं? एक तो है हमारी देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, और उसके साथ साथ हमारे छूने की हिस्स, टच करना। अब आप लोग देखो कि इस वक्त आप लोगों की जो सेंस यूज़ हो रही है
وہ آپ کی سننے کی حص ہے، یعنی میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کو آپ لوگ سن رہے ہو، تو آپ لوگ یہ وہ علم حاصل کر رہے ہو جس میں سننے کی حص جو ہے وہ انوالو ہے، وہ کار فرما ہے۔ تو ان 5 سینسز کو گیٹس آف نالج بھی کہتے ہیں، ان 5 سینسز کو گیٹس آف نالج بھی کہتے ہیں، علم کے راستے یا علم کے دروازے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ ہی اقرا تھا۔ اقرا، اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اس کا آغاز کسی اور صورت سے بھی ہو سکتا تھا، الحم سے ہو سکتا تھا، اسی طرح علم نشرح سے ہو سکتا تھا، اسی طرح اس کا آغاز جو تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصلحتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اس کا پہلا لفظ ہی اقرا تھا، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پہلا حکم جو آیا وہ پڑھنے کا آیا۔ پھر آگے اس کی تفصیل ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ما انا بھی قاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، آپ نے پھر جواب دیا ما انا بھی قاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا اور کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، پڑھیے۔ تو آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اب یہ جو پہلی وحی ہے جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، ان 5 آیات پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں ان آیات میں علم کی اہمیت بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ قلم کی اہمیت بھی بیان کر دی۔ یہ بات تو بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ بغیر قلم کے علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور قلم کی اس حد تک اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو تھی وہ سورہ قلم کے نام سے نازل کی۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں قلم کی قسم بھی کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ اس سے لکھا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں انتہائی آسانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر علم کی اہمیت جو تھی اس کو بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ لہٰذا سورہ زمر آیت نمبر 9 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف عالم ہوں اور ایک طرف جاہل، اور جب دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عالم اور جاہل جو ہے وہ برابر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان والوں کے درجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند فرمائے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے جو اہل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان والوں کے درجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے بہت سی احادیث بھی انشاءاللہ نیکسٹ ابھی ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے
کہ نبی وہ ہوتا ہے جو ہر عیب سے پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین و دنیا کے تمام علوم جو تھے وہ آپ کے سینے میں ڈال دیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ نبی قل اور ربی زدنی علما، فرما دیجئے اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا علم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو انسان کی یہ سیکھنے کی سکھانے کی جو جستجو ہے یہ دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات کہہ کے پکارا یا گردانا۔ اشرف المخلوقات ہوتا ہے تمام مخلوقات سے اچھا، فضیلت والا۔ اس فضیلت کا معیار جو ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ علم ہی ہے۔ دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں، اس میں چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، لیکن یہ حصہ صرف حضرت انسان کے حصے میں آیا کہ اس کو اشرف المخلوقات سے گردانا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے دماغ تمام جانداروں کو دیا، لیکن دماغ کے ساتھ ساتھ عقل جو ہے وہ صرف اور صرف انسان کے حصے میں آئی۔ عقل سے مراد سوچنے سمجھنے کی طاقت، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت، حلال اور حرام میں فرق کرنا، پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو صرف انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مزید جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ، اور یہ اس کی جستجو بھی ہے کہ اس کو اپنی ذات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو، اور لازمی طور پر اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں ترقی کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے مالک کا، اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جو علم والے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو انسان اسی جستجو کی بنیاد پر علم کی منازل طے کرتا ہے۔ وہ دنیا میں سیکھتا ہے، آنے کے بعد اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں اچھی اور بری بات کا، جہاں تک ممکن ہوتا ہے اسے دین کی بنیادی تعلیمات دیتے ہیں تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کی اولاد ایک مثالی فرد کا کردار ادا کر سکے اس سوسائٹی میں۔ اور اس کے جو بنیادی عقائد ہیں، اللہ پر ایمان، اس کے رسول، اس کی کتابیں، اس کے فرشتے، اچھی بری تقدیر، جنت، دوزخ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں بغیر علم کے انسان کو پتہ نہیں لگ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ علم کی جستجو پر گامزن ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی اہمیت پر اتنا زور کیوں دیا؟ اس کی بنیادی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہے کہ
کہ جب ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہے. اس دن کو کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، یوم آخرت، آخرت کا دن، جس دن ہمارے نام اعمال جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے. اسی دن ہم نے اپنے حقوق اور اپنے فرائض کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی. ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب دنیا میں رہتے ہوئے انسان اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے. اس وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں اگر صحیح معنوں میں ہم لوگ علم حاصل کرنے کا حق ادا کر سکیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگرچہ بے تحاشا ایسی احادیث ہیں جس میں علم کی اہمیت کے بارے میں پتہ لگتا ہے. چند ایک احادیث جو خاص طور پر آپ کے سلیبس میں بھی ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو. مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، اور لحد کہتے ہیں قبر کو. کہ انسان کے سیکھنے کا آغاز جو ہے وہ ماں کی گود سے ہو جاتا ہے. ماں کی گود وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. پوری زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ ماں کی گود پر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں ہی انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور سیکھتا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنیادی عقائد دین کے بارے میں، نمازیں کتنی ہیں، پہلا کلمہ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان ماں کی گود میں سیکھتا ہے. اور پھر یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ لحد تک جاتا ہے، یعنی قبر تک جاتا ہے. انسان وہاں پر بھی سیکھتا ہوئی جا رہا ہوتا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار نہیں بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. ایک نبی کی شان یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے پیسہ نہیں چھوڑ کے جاتے. ان کی زندگی کا مقصد پیسہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنا علم چھوڑ کر جاتے ہیں جو قیامت تک چلتا رہتا ہے. اسی طرح ایک عالم کی بھی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا میں جائے، اس دنیا سے جائے تو وہ اپنے پیچھے پیسہ نہ چھوڑ کے جائے بلکہ وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کے جائے اپنے طالب علموں کی شکلوں میں، تاکہ دیے سے دیا جلتا جائے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے کچھ اور نہیں بلکہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. ایک عالم، ایک اسکالر مجھے بنا کر بھیجا گیا. اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ علم کی اس حد تک اہمیت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت معلم جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصول علم کی راہ میں فوت ہوا وہ شہید ہے. جہاد دو طرح کا ہے، ایک ہے جہاد اکبر اور دوسرا ہے جہاد اصغر. جہاد اصغر تو وہ جہاد ہے، چھوٹا جہاد، جو ہمارے سپاہی، ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ سرحدوں پر دشمن سے برسر پیکار ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد. جبکہ جہاد اکبر جو بڑا جہاد ہے وہ علم کی ترویج ہے، علم کی اشاعت ہے، علم کا پھیلاؤ ہے. سورہ فرقان میں جہاد بالعلم کو
جہادن کبیرن قرار دیا گیا، یعنی سب بڑوں سے بڑا جہاد جو ہے وہ علم حاصل کرنا اور لوگوں کو علم کی روشنی سے بہرہ مند کرنا ہے، فیض یاب کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، گم شدہ مال، جہاں سے ملے حاصل کر لے وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات کہ اصل حقدار جو ہے علم کا وہ مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ موجود ہے، جس میں ہر چیز کا علم جو ہے وہ موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اور قرآن مجید کی عملی صورت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ تو بیٹا ہم نے اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن سے جوڑنا ہے، ہم نے قرآن سے تعلق توڑنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ افسوس، صد افسوس، جس قرآن کو آج ہم نے سینے سے لگانا تھا، آج ہم نے اس قرآن کو ایک خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دیا۔ اس قرآن کو ہم اس وقت کھولنا پسند کرتے ہیں جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو صرف قرآن کا مقصد یہ رہ گیا۔ تو بیٹا اس کو اس غلاف سے نکالیں، اس الماری سے نیچے اتاریں، اپنے سینے سے لگائیں اور روزانہ اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر اس پر غور کریں۔ یہ آج جو ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں، جن تکالیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے اس کو توڑ دیا۔ تو ہم نے اس تعلق کو جوڑنا ہے، اور جوڑنے کا صحیح جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ بقول شاعر کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ تمہارے آباء و اجداد اس لیے معزز تھے، اس لیے عزت والے تھے کہ انہوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑا۔ اور آج جو مسلمان خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید سے تعلق توڑ دیا۔ تو بیٹا اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑیں تاکہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا ہو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا حق ادا ہو سکے۔ تو بیٹا یہ ہماری حدیث نمبر 2 تھی جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی سر دست ہم لوگ حدیث نمبر 1 اور 2 کے جو MCQs ہیں وہ بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹیسٹ کا سلیبس جو ہے وہ بھی ہمارا کور ہو جائے۔ تو بیٹا یہاں پر پیج نمبر 98 آپ لوگ دیکھیں اپنے نوٹس کا، پیج نمبر 98، یہاں پر احادیث کے MCQs نظر آ رہے ہوں گے، وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ نمبر 1 MCQ، افضل الاعمال، یہ حدیث کے مطابق سب سے فضیلت والا عمل ہے؟ اس کا آنسر ہوگا دال آپشن، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات
جس کی جائے. دال آپشن عبادت. یہ جو ہم نے ایم سی کیو نمبر 2 پڑھا ہے اس کا شارٹ کویسچن بھی ایک آتا ہے کہ الہ سے کیا مراد ہے. بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے کہ الہ سے کیا مراد ہے. اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 3، اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت کرتا رہے کیا؟ ذکر و استغفار. دال آپشن. نمبر 4، سب سے بہترین دعا ہے استغفار. الف آپشن. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو قرار دیا گیا سب سے فضیلت والا عمل. الف آپشن. نمبر 6، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے بہترین عمل. بہترین عمل. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا. اس کا آنسر ہوگا بے آپشن، بہترین دعا. بہترین دعا. نمبر 7 سے ہمارا حدیث نمبر 2 جو ہے اس کے ایم سی کیوز جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے. تو نمبر 7 پہ اس کا فرسٹ ہے حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جیم آپشن علم. نمبر 8، ماں کی گود سے قبر تک حاصل کرو علم. بے آپشن. اس کے بعد نمبر 9، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو سنا جائے خاموشی اور توجہ سے. دال آپشن. نمبر 10، علم کی طلب ہر مسلمان پر ہے فرض. دال آپشن. نمبر 11، علم حاصل کرنا فرض ہے تمام مسلمانوں کے لیے. دال آپشن. نمبر 12، ہمارے ملک میں لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کے مدارس کی تعداد ہے آدھی. دال آپشن. نمبر 13، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں علم ہو ہر اچھی اور بری بات کا. نمبر 14، انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ گامزن نہ ہو. دال آپشن علم کی جستجو کی راہ پر. نمبر 15، حصول علم ہر مسلمان پر ہے فرض. دال آپشن. نمبر 16، ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب ہے نصف. بے آپشن. تو بیٹا یہ حدیث نمبر 1 اور 2 کے ایم سی کیوز ہم نے کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہی حدیث نمبر 1 اور 2 کے شارٹ کویسچن جو ہیں وہ بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں. پیج نمبر 102. پیج نمبر 102. فرسٹ شارٹ کویسچن ہے حدیث میں سب سے افضل عمل اور بہترین دعا کسے کہا گیا؟ تو حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی، اور بہترین دعا استغفار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگنا ہے. نمبر 2، استغفار سے کیا مراد ہے یا استغفار کا مفہوم واضح کریں. انسان کا اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں.
استغفار نہیں ہے، استغفار، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو استغفار یاد رکھیں، اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اکثر ہمارے بڑے بھی یہ غلطی کرتے ہیں، اور عام سننے میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں استغفار، استغفار نہیں ہے، اصل میں یہ استغفار ہے۔ تو استغفر اللہ تو ہو سکتا ہے لیکن استغفار نہیں ہو سکتا، یہاں پہ ہم نے اس کو استغفار پڑھنا ہے استفعال کے وزن پہ، تو استفعال کے وزن پہ اس کو ہم نے استغفار کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا اور اس سے معافی مانگنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی سمجھے اور اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیاں اور ہمارے گناہ بخش نہ دے۔ نمبر 4، اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے یا استغفار کی فضیلت بیان کریں۔ اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 5، حدیث کی روح سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو حدیث کی روح سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 1 کے شارٹ کوسچن تھے۔ حدیث نمبر 2 کے بیٹا شارٹ کوسچن اسی پیج پر، پیج نمبر 103 پر، شارٹ کوسچن نمبر 6، یہ 3 طرح سے آ سکتا ہے شارٹ کوسچن، تینوں کے ہم نے سامنے اس کی اگزامپل رکھ دی ہے اسٹیٹمنٹ میں۔ پہلے یہ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ علم حاصل کرنا مرد و عورت کے لیے کیوں ضروری ہے، یا علم کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے، یا حدیث کے مطابق علم حاصل کرنا کن پر ضروری ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 7، علم حاصل کرنا کن پر ضروری ہے، حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ تو علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو بیٹا یہ حدیث نمبر 1 اور 2 جو تھا اس کے ہم لوگوں نے MCQs اور شارٹ کوسچن جو ہیں وہ ہم لوگوں نے کر لیا۔ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہوپ فلی یہی سلیبس ہے اس کا، بلکہ انشاءاللہ کنفرم یہی سلیبس ہوگا۔ اس میں رکوع نمبر 1 ہوگا اور حدیث نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اس میں MCQs ہوں گے، 5 MCQs ہوں گے، شارٹ کوسچن ہوں گے، تقریباً 4 شارٹ کوسچن ہوں گے۔ شارٹ کوسچن جو ہے وہ سورہ انفال کے بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح وہ احادیث میں سے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد ایک آیت ہو گئی اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، سورہ انفال میں سے آیت آئے گی، آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں کو ایک حدیث آئے گی دونوں میں سے کوئی ایک، اس کو آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ بیٹا سورہ انفال جو رکوع نمبر 1 ہے اس کے حوالے سے ایک اور چیز ذہن نشین کر لیں اچھی طرح، اس کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پیج نمبر 8 اس پر شارٹ کوسچن ہے رکوع نمبر 8 کے۔ تو یہاں پہ رکوع نمبر 8 کے ہم نے یہ شارٹ کوسچن کرنے، اور اسی طرح جو نیکسٹ پیج ہے پیج نمبر 9 وہاں پہ آپ لوگوں کو اس کے شارٹ کوسچن نظر آ رہے ہیں جو کہ اضافی شارٹ کوسچن ہیں، یہ ایڈیشنل ہیں۔ تو اکثر بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ایڈیشنل شارٹ کوسچن کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیٹا یاد رکھیے بورڈ والا جو پیپر سیٹر ہے، پیپر بنانے والا ہے، وہ ضروری نہیں کہ صرف ایکسرسائز کے شارٹ کوسچن، تو اس کے ہاتھ میں بک ہے اور بک میں سے وہ کہیں سے بھی شارٹ کوسچن بنا سکتا ہے۔ تو یہ وہ شارٹ کوسچن ہیں جن میں سے میجورٹی بورڈ میں آ چکے، اور کچھ ایکسپیکٹڈ شارٹ کوسچن ہیں۔ ایکسپیکٹڈ سے مراد یہ جو بورڈ میں آ سکتے ہیں۔ تو جب وہ آپ لوگوں کا جو پیپر بنے گا، ٹیسٹ جو بنے گا، اس میں یہ الگ سے آپ لوگوں کو یہ کویسچن جو ہیں وہ تیار کرنا پڑیں گے۔ ان کو اچھی طرح آپ لوگ تیار کرنا، اور خاص طور پر
اگر آپ لوگ نیکسٹ پیج پر دیکھو، پیج نمبر 10 پر، تو یہاں پہ ورڈز میننگ ٹائپ بھی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی آیتیں دی ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہے. تو یہ جو آیتیں ترجمے کے لیے ہیں یہ بھی شارٹ کویسچن میں آ سکتی ہیں، بورڈ میں یا آتی ہیں. تو آپ لوگوں نے ان آیتوں کو بہت اچھی طرح تیار کرنا ہے. میں نے جس طرح آپ لوگوں کو رکوع نمبر 1 کا لفظی ترجمہ کروایا تھا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروایا تھا، آپ لوگوں نے بالکل اسی طرح ان آیات کو بھی یاد کرنا ہے. اگرچہ آپ لوگوں نے ترجمے میں یاد کیا ہوا ہے رکوع کے، لیکن یہاں پہ آپ لوگ اس کو خاص طور پر کرو گے. پھر کچھ بچے کہتے ہیں کہ جی سر یہ آگے کیا نام اس کا پیج نمبر 11 پر جو آیات کی تشریحات ہیں کیا یہ بھی پیپرز میں آتی ہیں؟ تو بیٹا تشریحات پیپرز میں نہیں آتی، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلپنگ مٹیریل ہے، یعنی آپ کے ہیلپ کے لیے کہ اگر آپ کسی بھی آیت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہو، اس کی تشریح، اس کا سیاق و سباق، اس کا کیا حال احوال تھے، تو آپ وہ اس سے تھوڑی سی گائیڈ لائن لے سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا، اس کا مفہوم کیا ہے آیت کا. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے تفصیل سے اس چیز کو بھی ڈسکس کر لیا ہے. تو یہ سارا آپ لوگوں کا سلیبس ہے. اور آج ہمارا یہ تھا لیکچر نمبر 3. انشاءاللہ لیکچر نمبر 4 جو ہے اس میں ہم لوگ رکوع نمبر 2 جو ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. اور اس کے لیے بھی آپ لوگ بیٹا بہت اچھی طرح یاد رکھنا کہ آپ لوگوں کے سامنے نا نوٹس تو موجود ہوں تاکہ ترجمہ کرنے میں نا آسانی ہو. یا آپ لوگ کم از کم 2 سے 3 اگر رکوع کر لیتے ہو ایک ایک لفظ کے میننگ کے ساتھ انشاءاللہ، تو جو باقی رکوع ہیں اس میں بھی آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. اور اسی طرح 10th کلاس میں جو ہم نے سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ انشاءاللہ پڑھنی ہے اس کے ترجمے میں بھی پرابلم نہیں آئے گی. تو اگر مناسب ہو تو نوٹس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ بھی آپ لوگ ساتھ رکھنا. جب میں رکوع نمبر 2 کا آپ کو ترجمہ کرواؤں گا تو آپ لوگوں کے سامنے جب بک ہوگی تو آپ وہاں سے ٹک اپنا کرتے جاؤ گے اور آپ کا کام جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. تو بیٹا یہ آج ہم لوگوں کا آج کا لیکچر تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو بشری تقاضا سمجھتے ہوئے آپ لوگ اگنور کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.